अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और मैं हूं सोनिया अदनान। मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात नून लीग अस्करी क़यादत से कब कब मिलती रही, पस मंज़र में होने वाली खुफिया मुलाकातों की तमाम तर तफसीलात हम देख रहे हैं कि मंजर आम पर आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने अस्करी क़यादत से होने वाली किसी भी मुलाकात की तरदीद कर दी और उसके बाद तर्जुमान पाक फ़ौज ने मीडिया में आकर नून लीग के रहनुमा की मुलाकातों की तस्दीक कर दी और ये भी बता दिया कि मुलाकातें मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुताल्लिक थी। इसके साथ साथ नाजरीन, शेख रशीद के बयानात ने भी सियासत में हलचल मचा दी। धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह भी कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की है। इसके बाद सवालात तो उठते हैं कि जमहूरियत की बातें करने वाले सियासतदान आखिर आर्मी चीफ से खुफिया मुलाकातें क्यों करते हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, सवाल ये भी उठता है कि क्या नून लीग एपीसी से पहले मुक्तदर हलकों से मामला तय करना चाहती थी, कोई रियायतें लेना चाहती थी, और जब रियायतें नहीं मिली तो फिर उनका जो बयानिया है, जिस तरीके से तनकीद की गई है, क्या ये सारी वजह यही है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बाकी भी दीगर मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने। सबसे पहले सरदार लतीफ़ खोसा साहब की तरफ चलेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नए नए पिंडोरा बॉक्सेस सर हम देख रहे हैं खुल रहे हैं आज। जिस तरह से शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है, मुलाकातें हुई हैं, नहीं हुई, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि जितने भी आपके असल इश्यूज हैं, हुकूमत उनसे तगाफल करके उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये तमाम जो है कर रही है। अगर अपोजिशन इकट्ठी हुई है और एपीसी हुई है और एपीसी में 26 निकात हुए हैं और मोहतरम उसके एपीसी की इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी पर उसकी मीटिंग हुई कि न सिर्फ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बल्कि साबिक वजीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी उसमें शरीक हुए, तो उसमें कुछ जाहिर है कि तकारीर ऐसी भी हुई जिसमें शायद एक हकीकत पसंदाना बात की गई और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी सिलेक्टेड कहते हैं, ये जरा एक ढकी छुपे अल्फाज में कहते हैं। नवाज शरीफ ने साफ कह दिया कि हमें इमरान खान नहीं बल्कि इमरान खान को बनाने और लाने वालों से बात करना है। तो ये मुझे नहीं समझ आती है कि हम क्यों इस चीज को एक हकीकत पसंदाना तौर पर फेस करते हैं। हमारे मसाइल हैं क्या मुल्क के, हमारी गवर्नेंस है किसके पास, हमारे लोगों के जो है जमहूरियत कैसी चल रही है, क्या जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी जो है कदरों पर हमारा मुल्क उस्तवार है भी नहीं, क्या हमारा इमरानी मुआहदा जो आइन जिसे कहते हैं आइन है पाकिस्तान, जिसमें हमने कहा कि अवाम ही असल मुक़्तदर है, इक़्तिदार का मंबा अल्लाह के बाद अवाम ही उसके जो है मुहाफ़िज़ और वही। ये सरदार साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इत्तेहाद जो आपका है जिससे 26 नुकात भी सामने आए, अब बज़ाहिर इसमें लग रहा है कि दो बड़ी पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात अभी से खुल के सामने आना शुरू हो गए। अभी आप देख लें कि जिस तरीके से नवाज़ साहब ने गुफ्तगू की, आज उनका ट्विटर अकाउंट जो हैंडल कर रही हैं उनकी मरियम साहब, अभी बेटी उनकी, जो उन्होंने कहा है, मना कर दिया अपनी पार्टी के लोगों से कि जी अस्करी क़यादत से आपने मुलाकातें रियासती अदारों से किसी से मुलाकात नहीं करनी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सरदार साहब, बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में हम अस्करी क़यादत से मिलेंगे जब जब बुलाया जाएगा। आप नहीं समझते कि ये PMLN एक ऐसी लाइन पे चल रही है कि जो ये सुसाइडल पाथ है, भाई आपको ओपनली मिलने में कोई हर्ज नहीं है, तो इस तरह की बातें कहना, तो आप नहीं समझते कि सियासी तौर पे माहौल और ख़राब किया जा रहा है मुल्क का? जी देखिए शाम, मेरे ख्याल में तो बहुत हो लिया है, 72-73 साल हो चुके हैं। अभी हमें खदो खाल जो है बड़े वाज़ेह तौर पर हमें ये तय करना पड़ेगा, क्या हमने वाकई ही फौज को एक रोल बाकायदा देना है, तो आइए रिकग्नाइज करते हैं उस रोल को। और अगर जिस तरह खुद अस्करी क़यादत कहती है भाई हमें सियासत से बाहर रखो, हमारा जो है आपके मामलात अदालती आप अदालतों में तय करें, आपके सियासी मामलात पार्लियामान के अंदर तय करें, हमें इससे बाहर रखें। मैं समझता हूँ ये बड़ा खुश आइंद बात है जो जनरल बाजवा साहब ने की है, और यही किरदार जो है अस्करी क़यादत का या अफवाज पाकिस्तान का होना चाहिए।
کہ سیاست کو جو ہے ان کو انوالو نہ کیا جائے. لیکن کیوں کر ہمارے جو ہے سیاستدان خود ان کی طرف دیکھتے ہیں, انہی سے کو جو ہے وہ گارنٹر بناتے ہیں, انہی کی پھر جو ہے طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لیکن سردار صاحب آپ کی پارٹی کا ٹریک ریکارڈ تو بڑا واضح طور پہ بتاتا ہے کہ آپ ملاقاتیں اس طرح نہیں کیا کرتے, ہم نے سنا ہے. لیکن جس طرح پی ایم ایل این کی تاریخ ہے, جنرل کیانی سے لوگ کہتے ہیں 11 ملاقاتیں جس طریقے سے کس نے کی تھی, شہباز شریف صاحب نے, اور آپ نے دیکھا نثار علی خان صاحب ملتے تھے. ابھی آپ دیکھ لیں الیکشن کے بعد تھوڑا سا پہلے کی بات ہے, جو سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیا شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے کہا جی سارے معاملات میرے تو ہزاروں سے طے ہو گئے تھے کہ جی کون پرائم منسٹر بنے گا, مجھے پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا اور ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک خاندان کے اندر شہباز شریف صاحب کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے, نواز شریف صاحب کا ڈیفرنٹ ہے, اور آج بھی دیکھ لیں کہ مریم صاحبہ کنٹرڈکٹ کرتی ہیں اپنے بھائی کو, بھائی کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے عسکری قیادت سے, کل وہ کہہ رہی تھی کہ جی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا دونوں کا بیانیہ خاندان میں وہ آپ کے اتحاد کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے, بڑا جو اتحاد بنا ہے 11 پارٹیوں کا؟ جی سر. نہیں احتشام, یہ تو واضح ہے بھائیوں, تو کیا ہر جماعت میں اب بہادر خان اگر لیڈر آف دی اپوزیشن تھا تو ایوب خان لیڈر آف دی ہاؤس صدر پاکستان تھا. یہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں چلا آ رہا ہے. خاندان میں آپ کسی خاندان میں دیکھ لیں, آپ ہمارے جتنی بڑی بڑی برادریاں ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں, اس میں ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے, دوسرے بھائی دوسرے پارٹی میں ہوتا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی بعض اوقات کھیلتے ہیں, لیکن یہ ایک ڈیوائڈ آتی ہے. جی سر, میں نے کہا بڑا اچھا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کھیلتے ہیں. اور یہ اس حوالے سے تو نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کوئی حرج نہیں ہے اگر میں اور میرا بھائی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. لیکن سر یہ آپ دیکھ لیں, یہ بیانات کی حد تک تو پھر آپ دیکھ لیں باتیں نہیں بنے گی نا. جب آپ خفیہ طور پہ ملیں گے, آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ بتائے گا نون والوں کا, تو آپ نہیں سمجھتے آگے چل کے, اب دیکھیں جس طرح شیخ رشید صاحب نے آج دعویٰ کر دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ایک علیحدہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے, تو یہ کیا پنڈورا باکس جو یہ بچی کہہ رہی تھی کھلا ہے, وہ اس کس طرف لے کے جائے گا؟ دیکھیں میں احتشام, میرے خیال میں تو یہ غیر ضروری بحث ہے جس میں دیکھیں ملنے میں اب کوئی حرج بھی نہیں ہے. بعض اوقات آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں, آپ سیاسی معاملات میں ظاہر ہے کہ آپ نہیں پسند کرتے, مگر ذاتی جب اگر تعلقات ہوں تو ملاقات میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مذائقہ ہونا چاہیے. لیکن جب خود محترم نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ نظریاتی ہو گئے ہیں, تو پہلے تو ظاہر ہے اگر ان کا ضیاء الحق سے کوئی رابطہ تھا یا کسی ایسی ایجنسیز کا کوئی تعلق تھا, تو وہ اب ان کی جو ہے ظاہر ہے کہ ہر فیز میں مختلف وہ ادوار آتے ہیں, ہر سیاستدان کی زندگی میں بھی آتے ہیں, سیاسی جماعتوں کے بھی اس میں آتے ہیں. تو میرے خیال میں اب آپ اگر ایک اے پی سی ہوئی ہے, ایک اتفاق ہوا ہے جو پرو پیپل ہے, پرو کنٹری ہے, پرو ریاست ہے, تو میرے خیال میں ایشو اورینٹڈ پالیٹکس ہونی چاہیے. ہماری معیشت جس انداز سے ڈوب رہی ہے, گر رہی ہے, میرے خیال میں تو اس پر ایک خوشائند بات ہے کہ اسٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا, سینئر ترجیح کار ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اب میں آپ کی طرف آؤں گی, کیوں اپوزیشن ایک طرف تو خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ عسکری قیادت کو سیاست سے دور رہنے کا کہہ رہی ہے, مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے آج ٹویٹ بھی کیا, کل ان کا بیان بھی سامنے آیا, پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ملاقاتوں کے لیے درخواست بھی کر رہی ہے, کیمرے کے آگے کچھ اور, بیہائنڈ دا کیمرہ کچھ اور. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی پارٹی ہے پی ایم ایل این, یہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہی. ماضی میں بھی ان کا طریقہ کار ایسے ہی رہا. خود نواز شریف صاحب کا پروفائل پورا دیکھ لیں, جب وہ جا رہے تھے سعودی عرب تو کیا کیا قوم سے باتیں کی گئی کہ کوئی ڈیل نہیں ہے, پھر ڈیل بتائی گئی تو 5 سال کی بتائی گئی جبکہ 10 سال کی تھی. یعنی ہر جگہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ وتیرہ ہے. یہ بھی ابھی جو آپ نے دیکھا کہ مثلاً ان کے جو وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں زبیر صاحب, وہ کہنے لگے جی کہ وہ کھانے پہ گئے تھے اور جی اس میں وہ معیشت کی بات کرنے گئے تھے, جبکہ آرمی چیف کی طرف سے آئی ایس پی آر کی طرف سے کھلی طریقے سے وہاں سے بیان آ گیا کہ 2 ہی سبجیکٹس تھے جن پہ ڈسکشن ہوئی. ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اول تو یہ کہ زبیر صاحب جو ہے ان کی معیشت میں اسپیشلٹی ہے کیا, اور آرمی چیف سے کس معیشت کی وہ بات کرنے گئے تھے, آرمی چیف کا معیشت سے دوسری طرف کیا تعلق ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا طریقہ ہے
پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولو، پھر وہ قطری خط والا قصہ، یعنی سارے قصے اگر آپ سامنے رکھیں، بے شمار قسم کے اکاؤنٹس ہیں جعلی، ان میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک طرف سے تو آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں اور دوسری طرف باہر آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو معیشت کی بات کی ہے. لیکن اور جب مارشل صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ زبیر عمر صاحب، اب یہ بات اب جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے بولا کہ جی اب کوئی نہیں ملا، کسی کو نہیں ملنا چاہیے، آج ٹویٹ بھی کیا نواز شریف صاحب نے عسکری قیادت سے مت ملے. اب وہ زبیر صاحب یہ کہ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے تو 40 سال کے ساتھ جنرل باجوہ کے تعلقات ہیں، میں ملنے چلا گیا تو ایسی کون سی بات آ گئی. اب جس طریقے سے ISPR کے DG کہتے ہیں جی آ کے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں. اب یہ ساری باتیں دنیا کو بھی پتہ ہے، مارشل صاحب یہ کرتے رہے ہو بھی رہی ہیں، پھر اس کو ڈینائی کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ جو 54 منٹ کا کہتے ہیں جو مومنٹم بنایا تھا نواز شریف صاحب نے، وہ خود ہی دھڑام سے نیچے آ رہا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ اور 36 سال سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ کہا ہے شیخ رشید صاحب نے. یہ بالکل ٹھیک ہے، اتنے سالوں کی اگر آپ کی دوستیاں ہیں تو کتنی ملاقاتیں ہوئیں یہ بھی بتا دیں کہ کیا ضرورت تھی اگست کے آخری ہفتے میں ایک اور پھر ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک. کوئی مجبوری تو تھی، کوئی ایمرجنسی تو تھی، اور اس کو یوں کہہ کے آپ ٹال رہے ہیں کہ جناب. اور ان دنوں آپ کو یاد ہے کہ تاریخیں بار بار انہی دنوں میں شیڈیول تھیں جن مقدموں کی تاریخیں تھیں. تو ایک بیوقوف آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کوئی چھوٹ اور کوئی آسانی کی بات پیدا کرنے کے لیے یہ لازمی چیز ہے وہاں گئے، تو پھر آپ چھپاتے کیوں ہیں؟ یہ کیوں آپ دال میں کالا جو ہے وہ پیدا اور بڑے شیر بن کے آپ نعرے لگاتے ہیں کہ جناب ہمیں تو کچھ نہیں کسی سے لینا، یعنی پبلک کے سامنے کچھ نہیں لینا، اور ادھر جا کے پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح کی چھوٹ ملے. تو یہ دوگلا پن ہے نا، منافقت ہے، اور کیا. یہ ہے ہماری لیڈرشپ. ٹھیک کہہ رہے ہیں سردار صاحب. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جو آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا پارا اتنا ہائی ہوا ہے، اور بہت ساری بھی باتیں ہیں کیسز کے معاملے میں بھی، وہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کوشش تو کی لیکن بات بنی نہیں. لیکن ساتھ اس کے ساتھ ساتھ سردار صاحب ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ مارچ 2021 بڑا امپورٹنٹ ایئر ہے، اگلا سال، کہ جب سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن جب ہو جائیں گے تو PTI کی جو میجورٹی اس وقت جو اسمبلیوں میں جو یہاں پہ جو بھی اسٹرینتھ ہے اس حوالے سے سینٹ میں رولنگ پارٹی کی میجورٹی ہو جائے گی، صرف 6 سیٹیں رہ جائیں گی PMLN کی، اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کا بھی صفایا ہو جائے گا. آپ کی پارٹی اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ بڑھے گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا، ان کی پارٹی کے لوگوں کا پورا زور ہے کہ کسی طریقے سے سینٹ کے الیکشن سے پہلے ان کی چھٹی کرا دی جائے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سردار صاحب؟ لیکن دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف نے کہا اپنے بیانیے میں یا تقریر میں، وہ کیا غلط تھا؟ وہ کیا ایک وزیر اعظم کو پھانسی نہیں لگائی گئی؟ کیا دوسرے وزیر اعظم کو لائف بین نہیں لگایا گیا؟ کیا وزرائے اعظم کو جو ہے قبل میعاد پوری ہونے نہیں نکالا گیا؟ کیا یہ سارا کچھ کھلواڑ جو ہے ہماری سیاست سے اور سیاستدانوں سے اور الیکٹڈ پرائم منسٹرز کے ساتھ نہیں ہوتا رہا؟ اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی صحیح ہے کہ یہ سینٹ جو ہے مارچ تک یہ PTI پوری کوشش کر رہی ہے کہ مارچ آ جائے تاکہ ان کی جو ہے میجورٹی ہو جائے، ان کو جو سیشن نہ بلانے پڑے، ان کو یہ حربے نہ استعمال کرنے پڑے جو اس مرتبہ کیا ہے. اس مرتبہ بھی نان الیکٹڈ لوگوں کے جو ہے ووٹ بینک کو کاؤنٹ کر کے 190-200 پر جو ہے لا کر یہ جو بلز ہیں وہ پاس کروائے گئے. وہ بھی جب کاؤنٹ کا کہا گیا، سردار صاحب یہ دیکھیں نا، جس طرح پرائم منسٹر کا ذکر کیا، لوگ کہتے ہیں کنٹرڈکشن نواز شریف صاحب کے بیانات میں کتنی زیادہ ہے. یوسف رضا گیلانی کے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو نکالا گیا، تو آپ کو یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو کس نے نکالا تھا کالا کوٹ پہن کے؟ تو یہی میمو گیٹ میں وہاں گئے تھے. آج اس کی حمایت کرنے، اس وقت ان کو نکالنے میں بڑا فخر محسوس کر رہے تھے. جی احتشام، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں نظریاتی ہو گئے ہیں. وہ بالکل کالا کوٹ پہن کر گئے تھے میمو گیٹ میں سپریم کورٹ میں. وہ بالکل جو ہے کہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی نیچے اترو پھر کرو. اب وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، نظریاتی ہو گئے ہیں. اب آپ شرارت نہ کرو کہ ہم اگر اپوزیشن اس وقت جو ہے ایک الائنس بنایا ہے تو آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں اور پھر بات ریپیٹ کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نے یہ کہہ دیا. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو خدارا ریاست کو جو ہے بچانا ہے. ریاست کس طرح بچے گی؟ اگر اس طرح سے جمہوریت کا جنازہ نکالے گی PTI تو اس طرح سے نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کہ معیشت ہماری کس طرح ڈوب رہی ہے. ہم نان ایشوز پر جو ہے ساری اپنے بحث و تمیز کو لا رہے ہیں کہ کون فوج کو ملا،
کون فوجیوں کو نہیں ملا. ارے بابا کیا ہو گیا, قیامت آ گئی ہے اگر جنرل باجوہ سے کوئی ملے ہیں؟ جنرل صاحب کیوں ملے ہیں؟ نہ ملتے. اگر دیکھیے نا, اب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو انہوں نے کہا کہ ہم نے ملنا ہے, انہوں نے کہا کس لیے ملنا ہے, مبارک دینی ہے. انہوں نے کہا جی مبارک تو ایوان صدر میں دے دی تھی, تھینک یو ویری مچ, نہیں ملے. اور اسی لیے اسی طرح جو ہے, اگر پہلے آپ کے وزیر اعظم جو تھے, جب لیاقت علی خان نے کہا, جو پہلے چیف جسٹس پاکستان کے تھے عبدالرشید, انہیں کہ میں نے آپ سے ملنا ہے لاہور, وہ آئے ہوئے تھے سرکٹ پر, تو انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ, وفاق کے خلاف اور وفاق کے کیسز لگے ہوئے ہیں, میں آپ سے ملنا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا, ریاست کو اسی طرح مضبوط بنایا جاتا ہے. چلیں یہ آپ کی بڑی اہم بات ہے سردار صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. یہی بات میرا خیال ہے مارشل صاحب سے بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ہی مارشل صاحب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ گلگت بلتستان کے معاملے کو اس سٹیج پہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا, کہ ہندوستان نے جس طرح نیکسیشن کشمیر کی 370 اور 35A کے ذریعے, اس کے لیے بہت ہی مودی کو کاؤنٹر پروڈکٹیو پڑ رہا ہے, ملک کے اندر ملک کے باہر مخالفت ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا وسیع تجربہ ہے ڈیفنس کا بھی, اور اب سیاست بھی آپ بہت دیکھ رہے ہیں, رائٹ لیفٹ بھی. آپ کے خیال میں یہ اس بیان کی اس وقت ضرورت ہے, اور اس سٹیٹس کو چینج ہونا چاہیے؟ کیا یہ ایک صوبہ بننا چاہیے اس سٹیج پہ گلگت بلتستان کو؟ جی سر. آپ گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی گلگت بلتستان کی. جی جی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جلدی نہ کی جائے, کیونکہ ہندوستان کو ایک موقع مل جائے گا. آپ اس طرف کریں گے, وہ اس طرف کریں گے, تو پھر یہ 1+1=2, تو آپ کے خلاف یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جو اصول ہے اس پہ ابھی میرا خیال ہے کہ جلدی نہ کی جائے, اس پر سوچ بچار کی جائے, اور پاکستان کا حصہ بنانے میں اتنی جلدی کیوں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو یہ کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے سر, کھوسہ صاحب کی طرف بھی جائیں گے. ابھی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ناظرین بریک پر جاتے ہیں اور مزید ایشو پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. احتشام صاحب میں ابھی آپ کی طرف آؤں گی. نواز شریف صاحب نے جو ابھی ٹویٹ کیا ہے کچھ دیر پہلے, ذرا سب سے پہلے تو اس پر کامنٹ کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے, شہباز شریف کا الگ بھی بیانیہ ہے, ٹویٹ ہم دکھا بھی رہے ہیں اپنے ناظرین کو اسکرین پر. تو احتشام صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اب اس ٹویٹ کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا سونیا. دیکھیں دو چیزیں ہو رہی ہیں. چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں جو اب نیا اتحاد بنا اپوزیشن کا, 3 بڑی پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی, PMLN, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام. باقی پارٹیوں کو تو شاید نام بھی آپ کو مجھے یاد نہیں رہتے ہوں گے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ اپنی سیاسی تنہائی کو دور کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. جو 20 سال انہوں نے موج کیا وہ ان کو تنگ کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, PMLN, بہت سے حوالوں سے ہم پیپلز پارٹی پہ لوگ, سر یہ ٹویٹ جو ہم اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں, اس پر بھی ذرا ہمارے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے نا, جو مومنٹم بنا تھا نواز صاحب کی 54 منٹ کی تقریر کے بعد, جو وہ نظریاتی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے, یا جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی بڑے زیرک سیاستدان لگ رہے تھے, اگرچہ لوگ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں, اقتدار میں ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کھلاڑے مار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سوال اس وقت یہ ہے کہ پارٹی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جنگ بھی ہو رہی ہے قسم کی. پہلے نواز شریف شہباز صاحب کے اختلافات, اب یہ بیٹوں کے اندر بھی یہ بات جا رہی ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے کل کی بڑی بھرپور بات ہے کہ شہباز صاحب کہتے ہیں میٹنگ ہوئی, مریم صاحبہ کہتی ہے نہیں ہوئی. اور ایک اور چیز میں آپ کو خبر کے طور پہ بڑا واضح طور پہ بتا سکتا ہوں, اس پہ ہم کامنٹ بھی لیں گے مارشل صاحب کا بھی اور کھوسہ صاحب کا بھی. مارشل صاحب پہلے آپ بتائیے گا, اب کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو PMLN کے اندر لوگ ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نواز صاحب کی یہ یک طرفہ جو بالکل اداروں کے خلاف جو گئے ہیں, انہوں نے ہماری مشکلات بڑھا دی ہیں, یعنی پارٹی ورکر کی, 2nd ٹیئر 3rd لیڈرشپ کی. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی تو چلیں, ماضی میں تو بہت مار کھائی بھی ہے, اب بھی شاید وہ کھا لیں, ان کے ارکان جو ہیں اور سپورٹر جو ہیں وہ جو ہیں ان کے ساتھ ہی ہیں. PMLN میں تو لوگ ووٹ دینے والے ہیں, سڑکوں پہ آ کے مار نہیں کھاتے, اور آپ دیکھ لیں ابھی تک پریشان ہے کہ کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے. تو آپ کے خیال میں کتنی مشکلات نواز شریف صاحب کے اس بیان نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں جو پارٹی کے اور لوگ ہیں؟ جی ارمان صاحب. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام یہ کیا پہلی مرتبہ ہوا ہے, 3 مرتبہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے اور مختلف اوقات میں سے مختلف حالات میں سے گزرے. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ملاقاتیں کیا ہیں
اور سب سے بڑی بات کہ ملاقات ہے تو اس کو آپ خفیہ کیوں رکھیں؟ ملاقات جو ہے وہ بتا دیں کہ ملاقات ہوئی ہے. جب آپ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. وہ جتنی بھی باتیں آپ کریں گے جھوٹوں میں اضافہ ہوگا، مگر جو حقیقت ہے وہ تو سامنے آئے گی. جیسے آئی ایس پی آر نے جو بات کی بڑی کلیئر کی کہ جو باتیں انہوں نے کی اس کا لب لباب یہی تھا کہ ہمیں چھوٹ دی جائے نواز شریف صاحب کے بارے میں اور مریم نواز کے بارے میں. اور اس کا جواب بھی بڑا کلیئر تھا کہ یہ آرمی کا معاملہ نہیں ہے. آرمی چیف نے کہا کہ جو سیاسی معاملے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں اور جو آپ کے لیگل معاملات ہیں وہ عدالت میں ہوں گے. تو اس میں کیا کوئی نئی رائے انہوں نے دی؟ یہ کیا نون نہیں ہے؟ چھپ چھپا کر خفیہ ملاقاتوں میں آپ جائیں، بالکل این آر او والی بات ہے. پرائم منسٹر یہ صحیح پھر وہ نعرہ لگاتے ہیں نا، ان پر ان کے سامنے تو ہر چیز وہ آتی ہے جو ملاقات آپ اور مجھ تک نہیں پہنچتی ان کے سامنے تو فوراً پہنچ جاتی ہے. بالکل. اور سر اس کا مطلب یہ ہے کہ این آر او مانگنے کی کوششیں کی گئی، جب نہیں ملا تو پھر یہ سخت بیانیہ اور پھر یہ الزامات اور پھر اداروں پر تنقید. بالکل یہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ جب نہیں مل رہا تو پھر آپ فرسٹریشن میں اپنے جو بیانات ہیں ان کو سخت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک بہت بہادری کا جو ہے عکس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں مانگتے. ٹھیک، یہ کھوسا صاحب یہی پوچھ لیتے ہیں. عماد صاحب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپوزیشن کے اتحاد کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے کہ آپ کا اتحاد برقرار رہے. اب جس طریقے سے 26 نکات پہ پہلے بھی آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے جی ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اس حوالے سے بہت ساری نئی باتیں میں سامنے آئی ہیں، لیکن اگر پی ایم ایل این کے اندر سیکنڈ تھرڈ لیڈرشپ کے اندر یہ اختلافات سمجھ آئیں، یہ باتیں جو کھل کے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. ایم این ایز ایم پی اے کی حد تک تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو لوگ دکھا رہے ہیں، ان کو چہرے دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں کیسے پیسے بنائے ہیں، تو وہ کسی وقت ان کے خلاف بھی کیسز نکلیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این قیادت جو ہے وہ اپنے نیچے لوگوں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی اس طرح کے بیانات سے؟ بالکل مشکلات پیدا ہوں گی. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں کہ جو بھی بیان بازی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو اور ایکسپوز کرے گی. پہلے ہی آپ بہت ایکسپوزڈ ہیں. ہر چیز دیکھیں، ہزاروں پیجز کی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بن کر کورٹ کے حوالے کی گئی ہیں اور وہ ساری کی ساری ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ان ثبوت پر مہیا ہیں جو کہ ڈاکومنٹڈ ثبوت ہیں. یہ جو اتنے سارے اکاؤنٹس ہیں، پھر جو اتنی ساری پراپرٹی ہے جس کے وسائل کے اندر وہ پراپرٹی نہیں آتی، وسائل سے کہیں زیادہ ہے، یہ ساری ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں. یہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہے. تو اس لیے جتنے آپ بیان دیں گے ان کی پارٹی میں سے لوگ صحیح آوازیں اٹھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، خود بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. چلیں یہی کھوسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے ہی پوچھ لیں. کیوں کھوسا صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں اس طرح کی مشکلات پی ایم ایل این کے لیڈروں کے لیے، سیکنڈ تھرڈ لیڈرشپ کے لیے؟ دیکھیں، اگر تو پی ایم ایل متحد رہتی ہے اور ان کی ایک قیادت جو ہے اس بیانیے پر قائم رہتی ہے جو اے پی سی میں طے پایا ہے، تو پھر تو مشکلات دوسری سائڈ پر آئیں گی، محترم عمران خان صاحب کو ہوں گی، اور پھر جو جمہوریت کے جو صحیح خد و خال ہیں ان کو بھی طے ہونے میں آسانی ہو جائے گی اور پھر ہماری جمہوریت پٹڑی پہ چڑھ جائے گی. لیکن اگر پھر سے ہم نے دیکھیے، جب ہم نے میثاق جمہوریت محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے لندن میں محترم عمران خان صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2006 جی عمران بھی اس میں تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کی تھی، تو اس وقت بنیادی طور پر ہمارے درمیان بہت زیادہ خلیج تھی اور ہمارے ہی خلاف سیف الرحمان کو الکان کر کے احتساب الرحمان بنا کر احتساب سیل کھولا گیا تھا، جس کا تسلسل اب محترم انہوں نے جنرل پرویز مشرف نے اس کو نیب کی شکل میں کیا، جس کی پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ اور جس کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے چرچے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بھی بڑا واضح مترشح ہوتے ہیں. تو یہ نیب کا ادارہ، احتساب کا ادارہ، یہ بنائے ہی دو پارٹیز کے لیے، احتساب پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن کھوسا صاحب آپ ماشاءاللہ ملک کے نامور وکیل بھی ہیں، آپ بڑی اچھی طرح لاء کو بھی سمجھتے ہیں. ابھی جو نیا ریفرنس بنا ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں، وہ اب جس طریقے سے 15 گواہوں میں سے 5 وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، یہ رمضان شوگر مل میں 9.5 بلین روپیز کی جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے، آپ کے خیال میں یہ ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گی؟
यार एहतशाम ये वादा माफ गवाह बनाए ही उसमें जाते हैं, भुट्टो को फांसी देने के लिए आपने वादा माफ गवाह बनाए, फेक अकाउंट्स में जरदारी साहब को करवाने के मुश्किलात पैदा करने के लिए आपको वादा माफ गवाह बनाने पड़े, अब आपने यहाँ वादा माफ गवाह। ओ भाई, वादा माफ गवाह इज अ सेल्फ कन्फेस्ड क्रिमिनल। उसकी शहादत पहले तो ना इखलाकियात पर उतरती है, ना ही किसी और तराजू पे उतरती है, और उस पर भी कोलैबोरेशन होना उसका लाजिम होता है। और ये जितने अकाउंट्स केसेस बने हैं, अब क्या हुआ, आपने पनामा लीक इतनी ज्यादा उसकी जो है मुश्तहरी की और निकाला, एक जो है उसको अकामे पर आकर निकाला नवाज शरीफ को। वो खुदा का खौफ करें, देखें केस बनाए जरूर बने, लेकिन केसों के साथ शवाहिद होने चाहिए। आपका मीडिया ट्रायल बदकिस्मती से हो रहा है, आपने इतना ज्यादा मुश्तहर कर देते हैं उस चीज को। लेकिन माजरत के साथ सरदार साहब, आपकी लीडरशिप, जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो जिस तरीके से कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को लूटा है, जितना पैसा बनाया है, जो बाहर पैसा लेके गए हैं, वो कहते हैं उसका हिसाब ही कोई नहीं है। यार ये तो सारे एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं इल्जामात। देखिए, जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर इसके अलावा तो आपकी कम अज कम आप तारीफें तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये हमारा सियासी कल्चर है। मैं इसे कोई ये नहीं कि आसान समझता हूँ या अच्छा समझता हूँ, लेकिन ये आपका सियासी कल्चर है। आज आपका क्या ख्याल है, पीटीआई के खिलाफ कम इल्जामात लग रहे हैं? ये अभी तो जो इनका अगर ये फॉरेन फंडिंग वाला केस ही ले ले तो ये पीटीआई जमात ही खत्म हो जाती है, कलअदम करार दे दी जाएगी। अगर आप मालम जब्बा लेते हैं, अगर आप बीआरटी लेते हैं, अगर आप अलीम खान के लेते हैं, अलीमा बीबी के लेते हैं, इन सारों के अगर केसेस अगर आप इस चीज पर जाते हैं तो फिर खोल दीजिएगा, फिर आपका एक भी सियासतदान जो है माशाअल्लाह उससे मावरा नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक न्यूज के बाद वापस आएंगे, मजीद इश्यूज पर भी बात होगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एहतशाम साहब, एक बड़ी अहम सुनिए, इससे पहले कि आप सवाल पूछें, मार्शल साहब से भी पूछते हैं और खोसा साहब से भी, खोसा साहब ने मईशत का जिक्र किया है। मार्शल साहब, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत बड़े दावे भी करती है और शायद बड़ी हद तक कोशिश भी करती है कि मुल्क से जो माफियाज़ हैं और जिस तरीके से कार्टल हैं, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, अभी देख लें कि जिस तरीके से हर चीज़ की कीमत ऊपर गई है, वापस नहीं आई, चाहे चीनी है, चाहे आटा है, चाहे पेट्रोल है, कोई और चीज़ें। कल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है कि जो अद्वियात की कीमतें जो हैं, जान बचाने वाली अद्वियात जो है मार्शल साहब, वो 94 आइटम्स की जो है ना, वो 100% कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कल काबीना ने मंजूरी दी, 750 दवाइयों की कीमत 10% और फिर तकरीबन 200-250 जो है ना उनकी 5% और 1.5 साल के लिए अनचेंज, ये दबा के उनको मुनाफा फार्मास्यूटिकल कंपनी को इजाज़त दे दी गई। तो सवाल मेरा आपसे है कि हुकूमत दावे तो बड़ी करती है, लेकिन अमली तौर पे तो महंगाई को ख़त्म करने में, कम करने में तो कामयाबी नहीं हो रही। जी मार्शल साहब। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये बार बार नुक्ता उठ के सामने आ रहा है, कौम के अंदर एक गरीब आदमी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, अगर आप वही पूरी नहीं करते तो आप कैसे समझते हैं कि आप अपना जो लीडरशिप का हक़ है वो अदा कर रहे हैं? और फिर आप ये भी मानते हैं कि ये माफियाज़ हैं। चीनी, आटे और फिर पेट्रोल की भी बाद में जब किल्लत पैदा हुई तो आपके कहने के बावजूद पेट्रोल जो है वो रेगुलर कीमत पर पेट्रोल पंप जो थे उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि आपकी रेट जो है वही लोग तस्लीम नहीं करते। फिर आप जो है लीडरशिप और आप हुकूमत किस तरह की कर रहे हैं कि आपकी रेट जो है वही आपके हाथ में नहीं है, लोग उसको मानते ही नहीं। तो इसलिए ये हुकूमत को बिल्कुल सोचना चाहिए कि लोगों के जो हुकूक हैं और ख़ासकर ये जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात, यानी जो आपने दवाइयों की बात की, ये स्कैंडल पहले भी आ चुका है कि दवाइयों की कीमतें आसमान को छूने लगी। इसका मतलब है कि लोग जब दवाइयाँ नहीं खरीद सकते और खासकर लाइफ सेविंग, वो जो हेल्थ मिनिस्टर थे आमिर कियानी साहब, उनको जब सिर्फ हटा दिया गया। लोग कहते हैं 200 रुपये की उसमें करप्शन हुई थी, बस उनको हटा दिया, कोई केस नहीं बना, कुछ नहीं पता चला, बल्कि पार्टी का कोई बड़ा अहम ओहदा भी उनको दे दिया गया पीटीआई का। नहीं जी, ये तो सारे का सारा मजाक है। हटा देना कोई सजा नहीं है, हटाने के बाद एक उससे भी बेहतर ओहदे पर लगा देना ये उससे भी बड़ा मजाक है। ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, इतनी बात हम सब समझते हैं। तो इसलिए ये बेवकूफ़ बनाने वाले हरबे जो हैं इनको बंद करें। खुदारा कौम की जो ज़रूरियात हैं, आम लोगों की ज़रूरियात हैं,
ان کو اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو آپ کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. بالکل آپ کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے دعووں کے بالکل برعکس ہے. صحیح. اچھا لطیف کھوسہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے بات کر رہے ہیں شاید لطیف صاحب بھی، آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو ساری بحث ہے اس میں عام آدمی کے مسائل کہیں دب کر رہ گئے ہیں؟ اپوزیشن کی سیاست بھی عام آدمی کے مسائل پر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر عام آدمی کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اگر اپوزیشن ساری نے مل کے عام آدمی کے مسائل کی بات کی ہے اور 26 نکات جو ہے وہ کیے ہیں، دیے ہیں، اور اس پر تحریک چلانے کا ایک عزم کیا ہے، تو اس پر پوری کی پوری کابینہ اور پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے بشمول ایجنسیز کے وہ سارے شامل ہو گئے ہیں تاکہ ڈیفیوز کر کے پورے کا پورا ایشو کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے. یہ جو جھوٹ کا مافیا ہے پی ٹی آئی، جھوٹ کا مافیا، اور جتنی انہوں نے یو ٹرنز لیے ہیں، شاید یہ دنیا کی واحد میرے خیال میں حکومت ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو فالس ہوپس پر، اور جو ہے اتنے زیادہ انہوں نے جھوٹے سبز باغ دکھائے ہیں اور پھر اس کی نفی کرتے چلے جا رہے ہیں. بدستور کے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں ان کا یہ آئے گا، اور یہ اسی پر اپنا 3 سال جو ہے 2 سال گزار گئے ہیں. مارچ تک جا کر پھر اس کو جو ہے اپنا سینٹ میں کریں گے. اور پھر میں ایک اور چیز پہ آپ کا کامنٹ سردار صاحب لوں گا. فضل الرحمان صاحب آمدن سے زائد اثاثوں میں ان کو بلا لیا گیا ہے نیب کی طرف سے. آج ان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اسی چکر میں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کیس کو؟ دیکھیں، ایک 2 طریقے ہوتے ہیں حکمرانی کرنے کے، ایک خوف پھیلا کر، اور ایک جو ہے آپ ان کو ڈیلیورنس کے ذریعے جو ہے معیشت کو اوپر لے کے آتے ہیں، جس میں روزگار بھی کھلتے ہیں، جس میں جو ہے مہنگائی ختم ہوتی ہے، جس میں بے روزگاری ختم ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو علاج کی سہولتیں ملتی ہیں، جس میں تعلیم کی جو ہے بڑھتی ہے. سب کچھ یہ جو ہے وہ جو عوامی مسائل، یہ خوف پر مبنی ہے. یہ ڈیلیورنس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اب یہ لاوا پھٹے گا. میں آپ کو بتاؤں، یہ 2 سال تو اس جھوٹے وعدے پر گزار دیے، لیکن یہ اگلا سال یہ نہیں گزار سکیں گے، اور عوام سڑکوں پر نکلے گی. یہ قیادت پیچھے رہ جائے گی، سیاستدان پیچھے رہ جائیں گے. جب عوام کے فاقہ کشی پر آ جائے گی، جس انداز سے جا رہا ہے ہمارا ملک، جس طرح ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، جس طرح سونے کی قیمت جو ہے چڑھائی جا رہی ہے، جس طرح آپ کی ادویات کی قیمت جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے، جس طرح آپ کا جو ہے علاج ناممکن ہو رہا ہے، تعلیم ناممکن ہو رہی ہے، مہنگائی جو ہے اتنی ہے کہ آپ کا کچن نہیں چل سکتا ہے، جس طرح ایک مڈل کلاس کو ایواپوریٹ اور خالی کیا جا رہا ہے، صاف کر دیا گیا ہے، جس طرح غربت کی دہلیز سے عوام نیچے جا رہی ہے، یہ لاوا پھٹے گا ہی پھٹے گا. یہ کب تک جھوٹے وعدے دے کر لوگوں کو اور نان ایشوز میں الجھا کر آپ کو جو ہے یہ میڈیا سارا جو ہے اسی طرف چل پڑے گا اور لوگوں کی توجہ جو ہے ہٹائی جائے گی، تو کب تک لوگ اس کو برداشت کریں گے؟ دیکھ لیں یہ کب تک یہ تماشا چلتا ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کے بجائے اس کے کہ گورننس کی بات کریں، پارلیمان میں کوئی میننگ فل ڈسکشن ہو اور لوگوں کے مسائل کو جو ہے حل تلاش کیا جائے. یہ ایسے نان ایشوز کی طرف سارے کا سارا گالم گلوچ پہ چل رہا ہے. اگر مارشل صاحب آپ بھی کمنٹ کریں کہ جس طریقے سے آج کھوسہ صاحب بات کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا زمانہ ہو، پی ایم ایل این کا زمانہ ہو، عام آدمی کے حوالے سے تو ہم نے تیکھیں ہی سنی ہے ان کی، کبھی بھی ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ملا. سیاسی طور پہ تو آپ دیکھ لیں، ایم این ایز ایم پی ایز کی تنخواہیں بڑھانے کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، عام آدمی کو تو کوئی ریلیف نہیں ملتا. جی مارشل صاحب. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، حکومتیں ان سب کی باری باری چل چکی، اس میں بتائیں کہ عوام کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے کیا اچیو کیا، اور یہی وجہ ہے کہ عوام پھر باہر ان کے ساتھ نہیں نکلتے. ابھی بھی یہ جو انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے اکٹھے مل کے نکلنے کی، عوام ان کے ساتھ کیوں نکلیں گے؟ کیا ان کو ان کے زمانے کی کرپشنز یاد نہیں؟ کیا یہ جو کیسز چل رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے نتائج نہیں نکلے؟ میں کہتا ہوں کہ نتائج نکلنے چاہیے. یہ مقدمے کھول کے ان کو بند کرنا یا ان کو درمیان میں چھوڑنا یہ کوئی انصاف مہیا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اس پر نیب کو سوچنا ہے، مختلف اداروں کو سوچنا ہے، عدالتوں کو سوچنا ہے کہ جب مقدمے آپ کھولنے کے بعد ان کو منصفانہ طریقے سے بند نہیں کرتے تو عوام کا اعتماد آپ سے ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بات ہے. مگر عوام آپ کے ساتھ کیوں نہیں نکلتے کہ آپ سے بھی جو عوام کی امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. وہ ٹھیک ہے 26 نکات آپ کے ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ نکات اچھے ہیں، عوام کو باہر آنا چاہیے، پر عوام نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو اعتبار نہیں ہے.
جب اعتبار نہیں ہے تو عوام آپ کا ساتھ پھر کیسے دیں؟ جی کھوسا صاحب اعتبار نہیں ہے لوگوں کو آپ پہ بھی. جب آپ پورا کا پورا اس طرح سے برین واشنگ کر دیں گے لوگوں کی، آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو پی ٹی آئی پر اعتماد ہے؟ لوگوں کا کیا اعتبار رہ گیا ہے؟ یا 3 مرتبہ تو افواج پاکستان بھی اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کر چکے ہیں، مارشل لاء لگا ہے. ایوب خان کا بڑا لمبا دور تھا، یا خان کا، پھر ضیاء الحق کا، پھر جنرل پرویز مشرف کا. کیا انہوں نے ڈیلیور کر دیا؟ دیکھیے خدا را مت کریں ایسا کہ سارا کا سارا جو ہے قوم مایوسی کی دلدل میں دھکیل کر خود ہی سڑکوں پر آ کر ایک کیوس اور پوری جو ہے قتل و غارت. ٹھیک ہے، ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ عام مشکلات بڑھتی نظر آئیں اور عام آدمی اب جائے تو جائے کہاں. بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ سینئر رہنما پیپلز پارٹی سردار لطیف کھوسا صاحب، آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.